अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद मदारिब सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान की कौमी असम्बली का माहौल उस वक्त इंतहाई तल्ख़ हो गया जब वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब की तकरीर का जवाब देते हुए ये कहा कि अयूब खान की लाश कब्र से निकालें और उसे फांसी पर चढ़ाएं, और सबसे पहले जो आर्टिकल 6 की कार्रवाई है उसका आगाज़ वहाँ से होना चाहिए। पाकिस्तान की सियासत में ये नुक्ता बड़ा अहम है, बड़ा कलीदी है कि अब जुडिशल कमीशन की बात होती है मुख्तलिफ़ मामलात पे। इससे पहले ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन की बात होती रही, लेकिन अब जब ख्वाजा आसिफ ने ये बात की है और उमर अयूब साहब ने भी जो बात मुतालबा किया था जुडिशल कमीशन का बिलखुसूस 9 मई के कंटेक्स्ट में, और इससे पहले जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उन्होंने भी 2014 से ऑनवर्ड जुडिशल कमीशन की बात की थी। क्या कोई कमीशन बनने जा रहा है? ये कमीशन क्या कोई वाकई एक सोच पाई जाती है, या ये बहस बराए बहस है, एक दूसरे का जो बयानिया है उसको काउंटर किया जा रहा है? आज के प्रोग्राम में इस पर भी मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने एक और ख़त लिख दिया है ज़राए के मुताबिक, और ख़त में उन्होंने कहा है कि मुझे पैगाम दिया गया पीछे हट जाओ। जस्टिस बाबर सत्तार ने अदालती उमूर में मदाखलत से मुताल्लिक़ ये इंकशाफ किया है। साथ ही साथ जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान हैं उनकी तरफ से इस बात की वजाहत की गई है। उन्होंने ये कहा है कि एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल जो हैं वो अदालतों से राब्तों में रहते हैं, और किसी ने ये नहीं कहा ये हसास नोयत का मामला था, मुल्क की सिक्योरिटी से मुतालिक था, इन कैमरा ब्रीफिंग का कहा गया था। बहरहाल अब ये जवाबुल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ है। वज़ीर क़ानून भी आए हैं, वज़ीर इत्तलात भी आए हैं, और उन्होंने भी इससे मुतालिक कहा है कि सिर्फ इन कैमरा ब्रीफिंग का कहा गया था, किसी ने नहीं कहा कि पीछे हट जाओ। ये सिलसिला अब किस तरफ जाएगा? दीगर पाकिस्तान की सियासत में चल क्या रहा है? मुज़ाकरात कोई हकीकी पेशरफ्त है या फिर सिर्फ ऑप्टिक्स को दिखाने के लिए हैं? तमाम मामलात पे बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक सीनियर रहनुमा और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मेंबर नेशनल असम्बली ज़रताज गुल साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया है। ज़रताज साहिबा बहुत शुक्रिया आपका। इरशाद साहब आपसे आगाज़ करते हैं। जो मुतालबा किया गया है वज़ीर दिफ़ा की तरफ से कि अयूब खान की लाश कब्र से निकालें और फांसी पर चढ़ाएं और उनसे आर्टिकल 6 की कार्रवाई का आगाज़ होना चाहिए, ये कोई संजीदा सोच है या फिर आप समझते हैं कि ये जस्ट बहस बराए बहस है? अब्बास साहब, एक तो हम मुसलमान हैं और कब्रों की तौहीन और मुर्दों की तौहीन का हमारे यहाँ कम अज़ कम कोई तसव्वुर नहीं है। ये एक वाक़या हुआ था जब क्रॉमवेल की लाश निकाली गई थी और उसको लटकाया गया था, लेकिन ये वहाँ हुआ था। और हमारे जो जमहूरियत पसंद हैं वो तारीख़ तो पढ़ते नहीं हैं, उनको ये इल्म नहीं है कि क्रॉमवेल को ये सज़ा बादशाह परस्तों ने दी थी, जमहूरियत पसंदों ने नहीं दी थी। बादशाहत के ख़ात्मे का ऐलान किया था क्रॉमवेल ने, और इसकी वजह की सज़ा उसको बाद में मिली थी। उसने मतलब वो कोई जमहूरी या उस तरह का जमहूरियत उसने बहाल नहीं की थी, लेकिन सज़ा उसको कोई आइन तोड़ने की या जमहूरियत के खिलाफ वर्जी की नहीं दी थी, बल्कि बादशाहत परस्तों की तरफ से दी गई थी। अयूब खान मार्शल लॉ जो था वो हमारे तमाम सियासतदानों के महबूब एक सिकंदर मिर्ज़ा साहब थे, उस वक्त के सियासतदानों के महबूब, उन्होंने लगाया था, और अयूब खान ने उसकी तामील करते हुए उस हुक्म की पहला मार्शल लॉ इस मुल्क में लगाया। आइन तोड़ा, आइन की तोड़ने की सज़ा उनको मिलनी चाहिए। लेकिन ये काम सिर्फ अयूब खान ने नहीं किया, या अयूब खान के पोते को ये ताना नहीं दिया जा सकता। ये काम बाद में याया खान ने भी किया, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ये दाग कब्र में लेकर गए कि उन्होंने याया खान से मिलकर मुजीबुर रहमान की अक्सरियत को नहीं माना और मुल्क दो टुकड़े हो गया। ये काम ज़ियाउल हक साहब ने भी किया, और जिनके दौर में जिनके मेहरबानी से जनाब ख्वाजा आसिफ साहब के वालिद गिरामी उनकी कायम करदा मजलिस शूरा के चेयरमैन रहे, और वो उनको स्पीकर भी कौमी असम्बली का बनाना चाहते थे, लेकिन बावजूद बना नहीं सके क्योंकि मेंबरान असम्बली ने बगावत कर दी। वो इरशाद साहब सफाई दी है उन्होंने कहा कि माफ़ी मांग ली हमने, तो इसकी माफ़ी मांग ली है, आप भी माफ़ी मांगें। अदम साहब ने कहा था कि कौन है जिसने मैं नहीं चखी
कौन झूठी कसम उठाता है, मैं कदे से जो बच निकलता है तेरी आंखों में डूब जाता है। मेरा ख्याल है माफ़ी सबको मांगनी चाहिए, जो मुजरिम हैं और जो लोग उन मुजरिमों के जराइम में शरीक रहे हैं, लेकिन आगे भी इससे बढ़ना चाहिए जी कि आज जो इल्ज़ाम लग रहा है वो तो उन लोगों पर लग रहा है जो इस वक्त इक़्तिदार में हैं कि उन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की, उन्होंने मैंडेट चुराया। तो मेरा ख्याल है इस बहस में जाने के बजाय बेहतर ये है, तमाम फरीकों को मैं कह रहा हूँ कि माजी को पीछे छोड़ के आगे बढ़ें दो उसूलों पर। नंबर 1 तो ये है कि जिन लोगों ने आइन की खिलाफ वर्जी जब की वो कौमी मुजरिम थे, एक सिंबॉलिक एक सज़ा उनको दे दी जाए, ऐलान कर दिया जाए। और दूसरा ये है कि आइंदा कोई शख्स जो भी किसी आइन शिकन का साथ देगा, आइन शिकन के साथ खड़ा होगा, वो आइन शिकन ही शुमार किया जाएगा और उसको किसी किस्म की रियायत नहीं मिलेगी। और तमाम सियासतदान, तमाम जमहूरियत पसंद, तमाम पार्लियामेंटेरियन ये हल्फ दें और उस हल्फ की जो है मुकम्मल उस पर अमल दरामद भी होना चाहिए, उसकी पैरवी भी होनी चाहिए और मामलात को आगे लेके बढ़ना चाहिए। ये सिर्फ ताने से, तिश्नों से, इन चीज़ों से तो मामला ठीक नहीं हो सकते। ना जमहूरियत बहाल हो सकती है, ना आइन की पासदारी हो सकती है। यानी जब हम बहस 40 साल, 50 साल, 70 साल पहले शुरू करते हैं, मकसद ये होता है कि इस वक्त जो जुर्म हो रहा है उस पर उसकी पर्दापोशी कर दी जाए। तो ये असल में रवैया नहीं दुरुस्त। सबके दामन दागदार हैं और कोई भी इस हमाम में जो है वो सालिम कपड़ों के साथ नहीं खड़ा हुआ। तो आगे बढ़ने की अब ज़रूरत है। साहब हम दूसरे मामले पे भी बात करेंगे, लेकिन ज़रताज गुल साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रताज साहिबा, सबसे पहले ये बता दीजिए कि आपकी जमात में चल क्या रहा है? असद कैसर साहब और शिबली फराज साहब उलझ बैठे, फिर एक दूसरे को ताने देते रहे कि मैं 1995 से यहाँ मौजूद हूँ, आप तो कल आए हैं। मामला वही शेर अफजल मरवत वाला है। इससे पहले शेर अफजल मरवत का उमर अयूब पे उनकी काफ़ी ज़्यादा रिजर्वेशंस थी, शिबली फराज पे थी। आप हुकूमत को टफ़ टाइम देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपनी सफ़ें आपकी सीधी नहीं हैं। ये आए रोज़ क्यों उलझते हैं? थैंक यू फैसल, थैंक यू इरशाद आरिफ साहब। मैं समझती हूँ कि हमारी पार्टी चूँकि 9 मई के बाद भी और 8 फरवरी के बाद तो खैर बहुत ज़्यादा मजबूत हुई जो इलेक्शन हुआ है। ख्वाब देखने वालों ने कोशिश की थी कि हमारे लीडर को तोड़ा जाए, हमारी पार्टी को ख़त्म किया जाए, हमारी पार्टी के निशान को छीन लिया गया, हमारे वर्कर की उम्मीद ख़त्म कर दी जाए। लेकिन हमारी पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं टूटी, जुड़ी। लीडर भी तगड़े निकले, सेकेंड ईयर लीडरशिप भी तगड़ी निकले, कारकुनान भी बड़े तगड़े निकले। ऐसे में पार्टी का मैग्नीट्यूड बहुत बढ़ गया है। पार्टी अभी भी, अब हम अपने हलकों में जाते हैं, मुझसे अभी से लोग कहते हैं आप डेरा गाजी खान में हमें फलाने हल्के की टिकट दे दे, तो मैं हैरान होती हूँ कि अभी तो इलेक्शन हुआ है, अभी से ये फिर लोग टिकटें मांग रहे हैं। तो ऐसे में जमहूरी पार्टी में चाहे पॉलिटिकल कमेटी हो, चाहे कोर कमेटी हो, मेरा ख्याल है कि उसके अंदर बिल्कुल हेल्दी बातचीत भी होनी चाहिए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी होना चाहिए, वोटिंग भी हो सकती है। मेरे ख्याल में ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं कि एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर मौरूसियत नहीं है, जमहूरियत है, वहाँ पे इख्तिलाफ राय है और उसके बाद आपको कोई भी पार्टी का बयानिया जो है वो हमारे इन्फॉर्मेशन से जो रिलेटेड लोग हैं वो फसन साहब एक दे देते हैं या किलामिया दे देते हैं। आई थिंक मैं तो इस तनकीद को भी, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को भी, पुराने को और नए को, मैं तो इसको बड़ा पॉजिटिव लेती हूँ। आई थिंक क्योंकि हमारी पार्टी का पोटेंशियल ही बहुत ज़्यादा है, लोग ही बहुत ज़्यादा है, तो जारी बात है वो आपको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा लगता है। जी फैसल। ज़रताज गुल साहिबा, असल में सवाल ये इसलिए पैदा होता है कि लीडर आपका जेल में बैठा है, कारकुन आपके जेलों में पड़े हुए हैं, पार्टी पर आप लोग दावा करते हैं कि जी बहुत जुल्म ज़्यादती हो रही है। इस आलम में ये लीडरशिप बजाय इसके कि असल काम पर तवज्जो दे, वो आपस में लड़ रहे हैं। बुनियादी सवाल ये है ज़रताज साहिबा कि एक जानिब आप ये शिकवा करते हैं कि आप पे हालात बड़े ख़राब हैं, हालात बड़े तंग हैं आपके लिए, दूसरी जानिब आप आपस में उलझ रहे हैं और ये वो मसाइल हैं जिनको हम जब हम देखते हैं तो हमें ये लगता भी नहीं है कि ये कुल वक्ती हैं। आए दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन कोई ना कोई ऐसा सिलसिला या कोई ना कोई ऐसी शुरली किसी एक तरफ से इरशाद साहब आई जाती है
کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ان کے اختلافات بڑے گمبھیر ہو گئے ہیں؟ دیکھیں پہلے بھی میں بات کرتا رہا ہوں، سیاسی جماعتوں میں ظاہر بات ہے کہ اس میں اختلافات بھی ہوتے ہیں، فکر و نظر کا اختلاف بھی ہوتا ہے، لیکن جو اس کی سنگینی ہے وہ یوں ہے، جو میں نے سوال بھی کیا تھا وہ یہ ہے کہ لیڈر جیل میں پڑا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے اپنے بقول صحبتیں برداشت کر رہے ہیں، اور وہ جو قیادت جس کا کام ہونا چاہیے اس مشکل صورتحال سے نکلنا، وہ آپس میں الجھ رہے ہیں، آپس میں بالکل بحثی کر رہے ہیں۔ صاحبہ سوال یہ ہے کہ آپ لوگ اب جو ممبرز بھی بن گئے، مراد بھی مل رہی ہیں، ٹی اے ڈی اے بھی مل رہے ہیں، کارکنوں کی نسبت آپ لوگ تھوڑی بہتر پوزیشن میں ہیں، لیکن پھر ہی الجھتے ہیں آپس میں۔ یہ اس کو آپ 100 بار کہہ لیں کہ جمہوریت ہے، موروثیت نہیں ہے، اس بات سے بھی اتفاق کرتے ہیں، لیکن آئے دن یہ لڑائی کیوں؟ ایکچولی فیصل، جو بھی ارشاد عارف صاحب نے بات کی نا جس کانٹیکسٹ میں ایکچولی ان سے ایگری کرتی ہوں، میں آپ دونوں سے ڈس ایگری نہیں کرتی ہوں۔ میں بار بار ایک ہی بات کہتی ہوں کہ جو ہم 9 مئی سے پہلے والے ہیں ان کو اپنی برداشت کو زیادہ کرنا چاہیے، جو 9 مئی کے بعد آئے ہیں انہوں نے بھی خان صاحب کا ساتھ دیا ہے، ہم بھی خان صاحب کے نام پہ ووٹ لے کر آئے ہیں، انہوں نے ہماری سپیس جو ہم سے لی کیونکہ ہم اس وقت چھپے ہوئے تھے، لیکن ہم ظاہری بات ہے کوئی ذاتی جھگڑا کر کے تو نہیں چھپے ہوئے تھے، اصول کے اوپر، موقف کے اوپر کہ ہم نے خان صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑنا تھا۔ تو جب تک ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کریں گے ہم آگے بڑھ نہیں سکتے۔ یہ بالکل ٹھیک کہا ہے کہ جب ہم آپس میں اختلاف کرتے ہیں، فار ایگزامپل میں آپ کو کہتی ہوں کہ جی میری قربانی بہت بڑی، میرے اوپر 43 FIR ہے اور میرے RO کے دفتر کے سامنے میرے پروپوزر اور سیکنڈر کو اغوا کیا گیا۔ اسی طرح شیر افضل مروت صاحب کہے کہ جب آپ سارے چھپے ہوئے تھے تو میری بہت بڑی قربانی دی ہے، یا بیرسٹر گوہر صاحب کہے یا اسد کیسر صاحب کہے، ہم سب کی قربانی بہت زیادہ ہے، لیکن ہم سب کی قربانی مل ملا کے بھی خان صاحب سے بڑی نہیں ہے۔ خان صاحب اس وقت جیل کی کال کوٹڑی میں بیٹھے ہوئے، 31 سال کی ان کو ناحق راتوں رات سزا دی گئی ہے، 5 کمرے ان کے پاس زرداد صاحبہ، کال کوٹری تو نہیں ہے، تک آنے نہیں دی جا رہی، تو وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ پھر آپ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں تو وہ کاز کو نقصان پہنچاتا ہے۔ ہمیں آپس میں اختلاف کو اس طرح میڈیا پہ نہیں بیان کرنا چاہیے، ہمیں اندر کے فورم پہ بات کرنی چاہیے، تو اس سے میں ایگری کرتی ہوں، اس طرح ہم خان صاحب کے کاز سے ہٹ جاتے ہیں۔ اچھا، اب حکومت چاہ رہی ہے آپ سے مذاکرات کرنا، رانا ثناء اللہ صاحب جو ظاہر پولیٹیکل ایڈوائزر ہیں وزیر اعظم کے اور امپورٹنٹ آدمی ہیں، پنجاب کے جنرل سیکرٹری بھی رہے ہیں، بلکہ میرے خیال اب بھی شاید صدر ہیں پنجاب کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب عمران خان صاحب سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں، اور اگر مذاکرات کا آغاز ہو تو رہائی پر بھی بات ہو سکتی ہے۔ آپ نے پولیٹیکل ایک کمیٹی بھی تشکیل دی، مذاکراتی کمیٹی، جس میں شبلی فراز صاحب ہیں، عمر ایوب صاحب ہیں، اور میرے خیال ہے علی امین گنڈا پور صاحب ہیں، لیکن مذاکرات کے لیے آپ ایسی شرائط عائد کر رہے ہیں کہ پھر وہ مذاکرات بے معنی ہو جاتے ہیں، تو آپ مذاکرات کے راستے پر آ کیوں نہیں رہے؟ یہ جو کور کمیٹی کے آپ کا اجلاس ہوا ہے اس میں کوئی لاہ عمل طے ہوا ہے کہ اب ہمیں مذاکرات سنجیدگی سے آغاز کر دینا چاہیے؟ ایکچولی میں تو ارشاد عارف صاحب ایز پولیٹیکل ورکر یہ سمجھتی ہوں کہ ہماری 28 سال کی جدوجہد ہے، اور جتنا ظلم زیادتی ہماری پارٹی کے ساتھ، ہمارے لیڈر خان صاحب کے ساتھ ہوا یا کارکنان کے ساتھ ہوا ہے، کسی اور پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ نہیں ہوا، یہ تو پھر ہماری ہمت ہے کہ ہم ابھی تک کھڑے ہوئے ہیں۔ تو میں اس پولیٹیکل ورکر سمجھتی ہوں کہ ہمیں اسپیس لینی چاہیے، بات چیت کا راستہ ہمیں ضرور اختیار کرنا چاہیے، پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ہمیں اسپیس بلڈنگ کر کے خان صاحب کا جو نیریٹو ہے کہ ناحق جو لوگ جیلوں کے اندر ہے خان صاحب سمیت ان کو باہر آنا چاہیے، یہ ہمارا بھی موقف ہے، جو ہماری خواتین کارکنان جیلوں کے اندر ہیں یا ہمارے ورکر ان کو باہر آنا چاہیے، اور عوام کے مینڈیٹ کو ڈاکہ ڈالنے کے بجائے اوریجنل فارم 45 والوں کو باہر آنا چاہیے۔ میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں پولیٹیکل پارٹی ہمیں ضرور بیٹھنا چاہیے، جتنا پیپلز پارٹی کو اور PMLN کو سیاست کا حق ہے اتنا خان صاحب کو بھی حق ہے، اور خان صاحب تو اوریجنل سب سے زیادہ ووٹ لینے والے 8 فروری کو ہیں، تو میں تو اس کو پازیٹیو لیتی ہوں، اور میں سمجھتی ہوں کہ ہماری جو پولیٹیکل کمیٹی ہے وہ انشاءاللہ پازیٹیو رسپانس دے گی۔ ہمیں ہر وہ طریقہ اپنانا چاہیے جس سے خان صاحب کی رہائی ممکن ہو، کیونکہ سب کو پتا ہے کہ خان صاحب کو سزا پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی ہے، اصل تو کسی کیس کی کوئی حیثیت حقیقت نہیں ہے خان صاحب کے اوپر۔ نہیں، جب آپ پہلے ہی شرط عائد کر دیں گے کہ جی مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور MQM سے تو مذاکرات نہیں ہوں گے، باقی اس کے بعد رہ کون جاتا ہے؟ کیا آپ نے اچکزئی صاحب سے اور مولانا فضل الرحمان صاحب سے مذاکرات کرنے؟ یہ تو آپ کی شرط ہے نا، ان کی طرف سے تو کوئی شرط نہیں ہے۔ نہیں ارشاد عارف صاحب، ایسا ہے کہ
ہماری پارٹی میں بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ ٹاک شو میں بیٹھ جائیں یا کوئی اور کسی اور کے ٹاک شو میں بیٹھ جائے یا کوئی ان سے کیمرے کی آنکھ ان سے کوئی بات کر لے، پرسنل پوائنٹ آف ویو تو کسی کا بھی ایگری یا ڈس ایگری ہو سکتا ہے، لیکن جو ہمارے ایک پارٹی کا نیریٹو ہے اور پارٹی کے اسپوکس پرسن رؤوف حسن صاحب جو آپ کو ایک لائے عمل بتائیں گے، وہی پھر وہ تمام پولیٹیکل پارٹی نے ہمارے خان صاحب سے مشاورت کرنے کے بعد آپ کو وہ دیں گے. ڈفرینس آف اوپینین ضرور ہو سکتا ہے، مگر ہم نے تو ابھی تک کوئی ایسا بات نہیں کی کہ ہم نے فلانے سے مذاکرات نہیں کرنے. ابھی تو ہمارا کل سے جب اسمبلی کا اجلاس سٹارٹ ہوا ہے تو ہمارے جتنے بھی الیکٹڈ ایم این ایز ہیں ان سے یہ ایجنڈا رکھا گیا اور اس سے بات چیت ہوئی ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ پازیٹیولی آگے بڑھے گی. ظلم اور جبر تو ہم نے نہیں، اب مسئلہ یہ ہے زیادہ ظلم اور جبر کس پارٹی کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ مسئلہ تو یہ ہمیں ہے، تو بات چیت کے دروازے کھلے رکھنے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ رؤوف حسن صاحب نے ہمارے ہی پروگرام میں یہی سوال جب ہم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا کہ ہمیں مسلم لیگ نون سے، پیپلز پارٹی سے اور ایم کیو ایم پاکستان سے مذاکرات نہیں کرنے ہیں. دیٹ مینز کہ ایک تو آن بورڈ آپ لوگ نہیں ہیں، آپ کی کور کمیٹی یا پولیٹیکل پارٹی کی میٹنگ کے بعد بھی کوئی متفقہ بات نہیں آتی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے ان سیاسی حقیقتوں سے مذاکرات نہیں کرنے تو پھر کرنے کس سے ہیں؟ سوال تو یہ ہے، آپ مذاکرات کرنا کس سے چاہتے ہیں؟ فیصل میں آپ کو پہلے کہہ چکی ہوں، دیکھیے مجھ سے بھی اگر آپ پوچھیں گے نا جتنا ظلم ڈی جی خان کے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے تو میں کبھی بھی پی ایم ایل این کے نمائندوں کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کروں گی. لوگوں کو تو وہ فریم ہی پسند نہیں آتا کہ ہم وہ کہتے ہیں کہ آپ چور ڈاکو لٹیروں کے ساتھ اوریجنل پی ٹی آئی کے اوپر ظلم کیا، خان صاحب کے اوپر ظلم کیا، آپ ان کے ساتھ بیٹھیں. مجھے پرسنلی ڈس لائکنگ ہو سکتی ہے، لیکن لارجر انٹرسٹ میں، پارٹی کے انٹرسٹ میں، خان صاحب کے انٹرسٹ میں، پاکستان کے انٹرسٹ میں جو میری بات ہوگی وہ کوئی اور ہوگی، اور اس کی وجہ یہی ہوگی کہ ہم آپس میں جب پارٹی میں ڈسکشن کریں گے جو نیریٹو آپ کے سامنے آئے گا، جو اعلامیہ آ گیا وہ کچھ اور ہوگا. سو ڈفرینس آف اوپینین میرا بھی ہو سکتا ہے، رؤوف صاحب کا بھی ہو سکتا ہے، شبلی فراز صاحب کی بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو ایک پولیٹیکل پارٹی فیصلہ کرے گی، خان صاحب جو فیصلہ کریں گے حرف آخر تو وہی ہوگا نا. اگر ہم نے ڈیموکریسی کے اوپر ہم بلیو نہ کرتے تو آپ کے خیال میں اتنے ظلم اور جبر کے باوجود اچکزئی صاحب سے ہمارا جو ہے وہ ڈفرینس ہے، لیکن ہم نے ان کو اپنے ایز اے پریزیڈنٹ کا کینڈیڈیٹ کھڑا کیا. ہم تو مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی بات کریں کیونکہ وہ ہمارے موقف کی تائید کریں. ہم نے تو اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، پرائم منسٹر اور تمام چیف منسٹر کے عہدوں کے لیے ہم لوگوں نے باقاعدہ پارلیمنٹ کے اندر ہم نے اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کیے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ پولیٹیکل پارٹی کے طور کے اوپر ہم اپنی جدوجہد اس فورم کے اوپر حل کرنا چاہتے ہیں. ڈفرینس آف اوپینین ضرور ہو سکتا ہے کیونکہ عوام کو پی ایم ایل این کی شکلیں نہیں اچھی لگتی، وہ کہتے ہیں انہوں نے مینڈیٹ چوری کیا اور آپ پھر انہی کے ساتھ ہی بیٹھیں گے. لیکن لارجر انٹرسٹ میں، خان صاحب کے انٹرسٹ میں، پارٹی کے انٹرسٹ میں، ملک کے انٹرسٹ میں ضرور بات چیت کو آگے بڑھنا چاہیے. نہیں، اب ہم کل دیکھتے ہیں نا، آپ نے پارلیمنٹ کی بات کی، کل پارلیمنٹ میں عمر ایوب صاحب نے جب گفتگو کی، تقریر کی، بڑی سخت تقریر تھی. انہوں نے ہر طرح کے الزامات لگائے حکمران جماعت پر بھی، الیکشن پر بھی، باقی چیزیں بھی. جو حکمران جماعت کے لوگ تھے وہ توجہ سے سنتے رہے، لیکن جب خواجہ آصف صاحب جواب دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ نے ہنگامہ کر دیا. تو وہ جو آپ کے مخالفین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو پارلیمنٹ کو بھی آگے بڑھانا چاہتے ہیں، جمہوریت کو بھی آگے بڑھانا چاہتے ہیں، مذاکرات بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کا تحریک انصاف کا یا سنی اتحاد کونسل کا جو رویہ ہے وہ میں نہ مانوں کا ہے. وہ صرف اپنی بات سنانا چاہتے ہیں، ہماری بات سننا ہی نہیں چاہتے. میں ارشاد عارف صاحب آپ کو ایک بات بتاتی ہوں. آپ نے اپوزیشن لیڈر کی بات کی ایز اے پریزیڈینشیل اسپیچ کے بعد، یہ پہلی اوپننگ تھی کل اس کی. عمر ایوب صاحب نے بتایا کہ ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، ساری دنیا مانتی ہے ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ نے ہماری خواتین کے ساتھ ظلم کیا ہے، پولیٹیکل ہسٹری میں کبھی بھی اتنی خواتین ظلم کا شکار نہیں ہوئی جتنا پی ڈی ایم کے دور میں ہوئی، یہ حق بات ہے. پھر آپ نے کہا کہ ہم نے کہا کہ خواتین کو یا اپنے کارکنان کو سڑکوں کے اوپر گھسیٹا ہے، اس میں کون سی غلط بات کی ہے؟ ملک کی اکانومی کا بیڑا غرق ہوا ہے، ساری دنیا کو پتا ہے کہ گروتھ مائنس کے اندر چلی گئی ہے، اس میں تو کوئی غلط بات نہیں ہے. پھر کہا کہ آپ جب بات چیت کے دروازے کھولیں گے تو آپ کو سب سے پہلے عوام کا مینڈیٹ بھی واپس کرنا پڑے گا. زرتار صاحبہ کنٹیکس کی بات ہی نہیں ہے، زرتار صاحبہ کنٹیکس کی بات نہیں ہے. ارشاد صاحب کا جو سوال کرنے کا مقصد ہے، آپ کا جو انداز سیاست ہے وہ تو میں نہ مانوں والا ہے. مطلب آپ اپنی بات کر کے اس کے بعد آپ پہاڑ پہ چڑھ کے بیٹھ گئے، بس وہ اگلے کی بات سننی نہیں ہے. تو ایسے میں کیسے یہ معاملات؟ ایک سیکنڈ، نو ناٹ ایٹ آل. فیصل میری بات سنیں. جب آپ سیاست کا مقابلہ سیاست کے بجائے خون ریزی اور غنڈہ گردی سے کریں گے تو آپ کا مطلب ہے کہ ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں.
ایوان کے اندر ہی بات کر رہے ہیں نا. آپ نے عمر ایوب کو ایز اپوزیشن لیڈر جواب دینا. آپ بتائیں نا کہ کتنی خواتین قید کے اندر ہیں, کتنے کارکنان کے اندر ہے, کتنے لوگوں کے اوپر اس وقت مقدمے چل رہے ہیں, کتنے لوگوں کو ابھی تک انصاف ملا ہے, ملک کی اکانومی کی کیا بیڑا غرق ہے, کسانوں کے اوپر آپ نے لاٹھی چارج کر دیا ہے, تھانوں کے اوپر جو ہے وہ ٹرانسجینڈر جو ہے وہ لڑائیاں ہو رہی ہیں, کشمیر کے اندر عوام کو سڑکوں کے اوپر گھسیٹا جا رہا ہے. اگر اس حق کی بات کرنے کے بجائے آپ سیدھے جائے کہ قبر میں فلانے کو نکالو اور اس کو پھانسی پہ چڑھا دو, زندہ لوگوں کا کیا کرنا ہے جو اس وقت 25 کروڑ عوام اپنے لیے جو ہے وہ اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہی ہے. تو آپ کہتے ہیں جب ظلم کے خلاف بولے تو آپ کہیں کہ میں نہ مانو ہار, یعنی زیادتی بھی ہمارے ساتھ, ظلم بھی ہمارے ساتھ, جبر بھی ہمارے ساتھ, تو ہم ظلم کے خلاف ایک فورم جب پارلیمنٹ کا بولا ہے ہم وہاں پہ بولے بھی نا. آپ ذرا ان کی باتیں تو سنیں نا. خواجہ آصف کے پاس کیا لیجیٹیمیسی ہے, ریحانہ ڈار سے تو وہ ہار گئے ہیں, وہ کس جمہوریت کے تحت یہاں پہ ڈیفنس منسٹر بن کے کھڑے ہوئے ہیں. یہ تو ہماری ہمت ہے نا کہ ہم فارم 47 والوں کو برداشت کرتے ہیں. اس سے زیادہ پی ٹی آئی کتنا برداشت کا رویہ اختیار کرے گی. جی صحیح, ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا زرتاج گل صاحبہ, آپ ہمارے ساتھ تھی. ایک بریک کے بعد سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی صاحب ہمیں جوائن کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی صاحب نے. عباسی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. عباسی صاحب, ایک سٹیٹمنٹ میں آپ نے کہا تھا کہ 15 مئی تک آپ کی جو جماعت ہے اس کی باضابطہ تشکیل کا اعلان ہو جائے گا. تاخیر کی وجہ کیا ہے, یا پھر کل آپ باضابطہ طور پہ اپنی پارٹی لانچ کر رہے ہیں؟ جی پروسیس کر رہے ہیں, میری پارٹی نہیں ہے, یہ ایک سوچ ہے, چند دوست ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ملک کے حالات جو آج پاکستان کے ہیں اس میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو ملک کے مسائل کی بات کر سکے, ان کے حل کی بات کر سکے, جس کی کریڈیبلٹی ہو, انٹیگریٹی ہو, تجربہ ہو. تو یہ کوشش کر رہے ہیں, اس میں انلسٹمنٹ وغیرہ ہو رہی ہے, کچھ دن فالتو لگ جائیں گے, تو میرا خیال ہے 2-3 ہفتے میں لانچ ہو جائے گی انشاءاللہ. اچھا, اس وقت جو صورتحال ہے ملک کی, معاشی بھی سیاسی بھی, آئی ایم ایف نے کہہ دیا کہ غیر یقینی برقرار ہے, عدم استحکام برقرار ہے. مسلم لیگ کی طرف سے اچانک رانا ثناء اللہ صاحب نے گرینڈ ڈائلاگ کی بات شروع کر دی ہے. کہتے ہیں کہ جی عمران خان کی رہائی پر بھی بات چیت ہو سکتی ہے, نواز شریف صاحب مذاکرات کے لیے آمادہ ہیں. آپ کے خیال میں یہ حالات کا کوئی جبر ہے, کوئی اندرونی یا بیرونی دباؤ ہے, یا صرف پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف کو ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے ملک کے حالات کیا ہیں. ہمارے ملک کے حالات ہم سب پہ یہاں ہیں. بچے سے پوچھ لیں, وہ آپ کو ملک کے حالات بتا دے گا. یہ بدقسمتی ہے کہ جو ارباب اقتدار اور ارباب اختیار ہیں اس ملک کے اندر, ان کو ان باتوں کا احساس نہیں ہے کہ آج ملک اس نہج پہ کھڑا ہے, اور آج سب کرسیوں کی باتیں کر رہے ہیں, اپنے طاقت کی بات کر رہے ہیں, اپنے اداروں کی بات کر رہے ہیں. اب اس کا وقت نہیں ہے. تو آج آپ سب کو بیٹھنا پڑے گا اور آگے کے راستے کا تعین کرنا پڑے گا. اپنی یہ چھوٹی چھوٹی جو سلطنتیں ہم نے قائم کی ہوئی ہیں, ان کو ختم کر کے آپ کو ملک کے مسائل کی بات کرنی پڑے گی. تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہر ایک جو سیاسی طاقت ہے, اس میں سیاسی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, فوج ہے, جوڈیشری ہے, یہ بیٹھیں ایک ٹیبل پر, 6-8 لوگ ہیں, بیٹھیں اور ملک کے عوام کو نظر آئیں کہ یہ ملک کی بات کر رہے ہیں, ملک کے مسائل کی بات کر رہے ہیں, یہ طاقت اور کرسیوں کی بندر بانٹ کی بات نہیں کر رہے. عباسی صاحب, حکومت کے لوگوں سے ہم بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ایسے شخص کے ساتھ کیسے بیٹھ جائیں جو 9 مئی کا مجرم ہے, جس نے پاکستان میں ایک نئی طرز سیاست جو انارکی پر مبنی ہے اس کی بنیاد ڈالی ہے, عدالتوں سے سزا یافتہ ہے, تو اس کو کیسے بٹھایا جائے مذاکرات میں؟ جی, جس نے 9 مئی کیا ہے اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. آپ کارروائی کریں, 1 سال گزر گیا. جس نے بھی وہاں پر کوئی کیا ہے, اور یہ معمولی بات نہیں ہے کہ جب ایک ملک کے عوام اس ملک کی فوجی تنصیبات پر حملہ آور ہوں, یہ معمولی بات نہیں ہوتی. اس وقت بھی یہی وزیر اعظم تھے, یہی ملک تھا, یہی حکومت تھی. ان کی ذمہ داری ہے کہ پروسیکیوٹ کریں, قانون کے مطابق کارروائی کریں. جب آپ قانون سے باہر جائیں گے تو یہ جو اتنی
ایک واقعہ ہوا ہے ہمارے ملک میں جو معمولی نہیں ہے، وہ بھی دب جاتا ہے۔ یہاں بدقسمتی سے قانون کے اندر ہوتا کم نظر آیا ہے، قانون کے باہر ہوتا زیادہ نظر آیا ہے، اور وہی بات ہے کہ آج سال گزرنے کے بعد بھی ہم کسی کو پراسیکیوٹ نہیں کر سکتے۔ تو اگر بات نہیں کرنی پہ ٹھیک ہے، پھر آپ اپنا کام کریں۔ یہ دیکھیں، آپ کو یہاں کس کو سزا نہیں ہوئی؟ یہاں صرف زرداری کو سزا نہیں ہوئی، یہاں میاں نواز شریف صاحب کو سزا نہیں ہوئی، سب سزا یافتہ ہیں۔ ان سزاؤں کی کیا حقیقت ہے تاریخ جانتی ہے، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ تو اس لیے آج اگر آپ نے ملک آگے چلانا ہے تو آپ کو بیٹھنا پڑے گا، اس کے علاوہ آپ کے پاس چوائس نہیں ہے۔ یہ بات صاحب، باقی سارے تجربے ہم کر چکے ہیں، ان سے کچھ نہیں ملتا۔ بھائی صاحب بات یہ ہے کہ ڈائلاگ کی بات آپ بھی کرتے ہیں، پی ٹی آئی بھی کرتی ہے، پی ایم ایل این بھی کرتی ہے، پیپلز پارٹی بھی کرتی ہے، میکینزم ابھی تک کوئی سامنے نہیں آیا، کوئی چینل ایسا ایکٹیو نظر نہیں آ رہا۔ جب کبھی کوئی بات کرتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید کوئی چینل ود ان پولیٹیکل اینٹیٹیز ایکٹیو ہے، تو میکینزم کیا ہوگا؟ انیشیٹ کون کرے گا؟ دیکھیں، بات یہ میکینزم ڈھونڈنے کی نہیں ہے، نیت کی ہے۔ اگر آپ نے ڈائلاگ کرنا ہے کرسی اور اقتدار کی بندر بانٹ کے لیے تو پھر ڈائلاگ مت کریں۔ اگر آپ نے ملک کے مسائل کی بات کرنی ہے، ان کے حل کی بات کرنی ہے، اس میں اپنا کردار ادا کرنا ہے تو پھر بیٹھیں۔ پھر آپ کو کسی کے انیشیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ 4 پولیٹیکل لوگ سمجھ لیں، فوج کے سربراہ ہیں، جوڈیشری کے سربراہ ہیں، یہ 6 لوگ ہیں، میں ان سب کو محب وطن سمجھتا ہوں۔ اچھا یہ فرمائیں کہ اس وقت جو نظر آ رہا ہے کہ جی پیپلز پارٹی بجٹ سے پہلے یا بجٹ کے بعد حکومت کا حصہ بن جائے گی، اگر یہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ملک میں استحکام آ جائے گا، حکومت چل پڑے گی اور یہ مدت اپنی پوری کر لیں گے، کیونکہ اور فضل الرحمان صاحب کو بھی اگر رام کر لیتے ہیں تو یہ بھی ایک طریقہ ہے ملک میں استحکام لانے کا۔ رام کرنے سے حکومتیں نہیں چلتی، حکومتیں کام کرنے سے چلتی ہیں، صلاحیت پہ چلتی ہیں، نیت پہ چلتی ہیں، کوشش سے چلتی ہیں، وہ یہاں نظر نہیں آتی۔ نہیں، وہ تو دن رات کام کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب، اور بھاگے بھاگے وہ سعودی عرب 2 دفعہ ہو آئے ہیں، سعودی عرب کے اتنے بڑے وفود 2 دفعہ یہاں آ چکے ہیں۔ وہ لگتا تو یوں ہے کہ اب بہت بڑی انویسٹمنٹ بھی آ رہی ہے اور معیشت بھی بہتر ہونے لگی ہے۔ آپ کے مسائل کا حل سعودی عرب میں نہیں ہے، آپ کے اپنے گھر میں ہے۔ اچھا، اپنے گھر کو درست کریں۔ سعودی عرب یہی دیکھ رہے کہ آپ اپنے گھر کو درست کریں۔ لوگ مدد اس کی کرتے ہیں، انویسٹمنٹ وہاں پہ آتی ہے جس کا گھر درست ہو، جہاں پہ نظام چلتا ہو، جہاں پہ سیاسی استحکام ہو، جہاں پہ معاشی استحکام ہو، جہاں پہ انصاف کا نظام چلتا ہو، وہاں پہ انویسٹمنٹ آتی ہے۔ نہیں، شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ سعودی عرب نے اور ایم پی ایس نے 10 سال میں جو ایک ماڈل ترقی کا اور خوشحالی کا، اسی کو ہم اپنائیں گے اور جناب محمد بن سلمان کی قیادت میں پاکستان ترقی کرے گا۔ تو آپ اس سے اختلاف کرتے ہیں؟ میں بالکل اختلاف نہیں کرتا۔ انہوں نے پلان بنایا، 6 سال سے اس پہ کام کر رہے ہیں اور اپنے ملک کو بدل دیا ہے۔ میں ابھی 6 سال بعد وہاں پچھلے ہفتے گیا تھا۔ میں پہلے وہاں 5 سال رہ بھی چکا ہوں، 1983 سے 88 تک۔ اس سے پہلے اور میں شاید 2015 کے بعد وہاں نہیں گیا تھا، ایز اے پرائم منسٹر گیا تھا، بٹ عام شہری کے طور پہ نہیں گیا تھا۔ آپ یقین کریں 6 سال میں انہوں نے ملک بدل دیا ہے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، معمولی کامیابی نہیں ہے، معاشرے کو بدل دیا ہے۔ آج ان کا نوجوان پر امید ہے۔ یہ چیزیں گھر کے اندر سے ہوتی ہیں، باہر سے نہیں ہوتی۔ آج شہباز شریف صاحب کو قیادت دینی پڑے گی، شہباز شریف صاحب نوجوان کو امید دینی پڑے گی، مسائل کا حل دینا پڑے گا۔ صحیح۔ وہ تو قیادت بیچارے کیا دیں گے، ان کے پاس صدارت تھی مسلم لیگ کی، وہ بھی واپس لے لی ہے۔ اب نواز شریف صاحب خود مسلم لیگ کے صدر بن رہے ہیں تو قیادت تو ان کی چھن گئی۔ نہیں، اس کا ان کے وزارت عظمیٰ پہ اثر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک مثبت بات ہے اچھا، کہ صدر کوئی اور ہو جماعت کا اور وہ نظر رکھ سکے وزیر اعظم پہ کہ وہ کیا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ بھائی صاحب آپ نے معاشرے کی بات کی ہے، ابھی امید کی بات کی ہے نوجوانوں سے۔ ابھی جو کشمیر میں ہوا
بڑی تعداد میں نوجوان تھے وہ نکلے. اب کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جے کہ گورنمنٹ کی طرف سے مس مینجمنٹ ہوئی, یہ معاملہ یہاں تک نہیں پہنچنا چاہیے تھا, یا اور فیکٹرز اس میں انوالو تھے؟ اور یہ کتنی بڑی انڈیکیشن ہے کہ آپ جو ذکر کر رہے ہیں کہ پاکستان کی جو سیاستدان ہیں, صاحب اقتدار ہیں, اختیار ہیں, ان کو اپنی اصلاح کرنے کے لیے؟ یہ اس بات کی بڑی واضح انڈیکیشن ہے کہ ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے. یہ معمولی بات نہیں ہے, یہ اس بات کی عکاسی ہے کہ آج جو حکومتیں ہیں وہ عوام کی نمائندہ حکومتیں نہیں ہیں. کشمیر کا جو مسئلہ پیدا ہوا, اگر آپ نے کچھ کنسیشنز دی ہوئی ہیں, وہاں پر تقریباً 50 سال سے آٹے پر سبسڈی دی جاتی ہے, وہاں پر بجلی پر ایک سبسڈی دی جاتی ہے, اگر وہ آپ نے ختم کرنی ہے تو پھر اس کا ایک طریقہ ہے. وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کو پاکستان کے شہریوں کے برابر سمجھیں. جس طرح آپ NFC ایوارڈ میں صوبوں کو پیسے دیتے ہیں ان کی پاپولیشن کی بنیاد پر, یہی پیسے پھر آپ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو بھی دیں. اس کے بعد آپ ان پہ وہی ذمہ داری اور وہی اختیارات اور وہی وسائل ان کو مہیا کریں, ان کے ہونے چاہیے جو پاکستان کے صوبوں کے ہیں. یہ آپ یک طرفہ کارروائی نہیں کر سکتے کہ آپ سبسڈی بھی وڈرا کر لیں اور ان کو وسائل بھی نہ دیں, وسائل پر کنٹرول نہ دیں. یہ دونوں اختیارات اور وسائل اور ذمہ داری, یہ سب چیزیں اکٹھی جاتی ہیں. نہیں, اب یہ اس میں آئینی رکاوٹ نہیں ہے, آپ نہیں سمجھتے؟ اور اگر اس میں کوئی تبدیلی لائی جاتی ہے تو پھر جو بھارت کا 2019 کا اگست 2019 کا اقدام ہے وہ ایک طرح سے اس کو انڈوز کرے گا. میں نہیں کہہ رہا صوبے کا سٹیٹس دے دیں, میں کہہ رہا ہوں وہ وسائل جو آپ پاکستان کے شہری کو دیتے ہیں, وسائل تو آپ دیتے ہیں نا, اتنے ہی وسائل ان کو بھی مہیا کر دیں اسی فارمولے کے تحت. فی کس جو آپ پنجاب میں دے رہے ہیں, سندھ میں دے رہے ہیں, KP بلوچستان میں دے رہے ہیں, فی کس کشمیری جو ہمارے بھائی ان کو بھی دیں. اس کے بعد آپ جو ان کو آپ نے کنسیشن دیا آپ وڈرا کر سکتے, اس سے پہلے آپ نہیں کر سکتے. اچھا, اسپیشل سٹیٹس آپ نے دیا ہوا ہے نا. جی جب آپ ان کو وہ بجلی مہنگی کریں گے وہاں پر, یا وہاں پر آپ آٹے کی سبسڈی وڈرا کریں گے, تو اس کے متبادل کچھ آپ کو دینا پڑے گا نا. صحیح. اچھا عباس صاحب, IMF کا ڈیلیگیشن یہاں آ چکا ہے. پچھلے سال جو اسٹینڈ بائی پروگرام ہم نے لیا وہ مکمل تو ہم نے کر لیا, لیکن عوام کی چیخیں نکل گئیں. اب وہ 1700 ارب کے تو نئے ٹیکس لگانے کی بات کر رہے ہیں, اس کے علاوہ سبسڈیز وڈرا کریں اور بہت سارے چیزیں وہ کر رہے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں, چونکہ آپ کا معیشت کا بھی ایک تجربہ ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پروگرام ہمارے لیے عوام کے نقطہ نظر سے فائدہ مند ہوگا, اکانومی مستحکم ہوگی اور عوام کو کوئی ریلیف دے پائے گی حکومت, یا عوام کے پر مزید بوجھ بڑھے گا اور حکومت میں یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ جو ٹیکسوں کا نظام ہے اس کے بنیاد وسیع کر سکے اور مسائل صرف عوام ہی پستے رہیں گے؟ جی دیکھیں, بات یہ ہے کہ ذرا اس معاملے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. IMF کے پاس آپ جاتے ہیں, IMF خود نہیں آتا. آپ جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں ہم نالائق ہیں, ہم ناکام ہو گئے ہیں اور ہم اپنے معاملات خود حل نہیں کر سکتے, آپ آئیں ہماری مدد فرمائیں. آپ ان سے وعدے کرتے ہیں, آپ نے وعدے کیے, آپ نے پورے نہیں کیے, انہوں نے آپ کو پروگرام رینیو نہیں کیا. اس کے بعد ایک سٹینڈ بائی ارینجمنٹ مل گیا جو برج کر رہا تھا اس وقت کو آج کے وقت سے. اب ایک نیا پروگرام نیگوشیٹ ہوگا, اور چونکہ آپ نے ماضی کی جو غلطیاں ہیں اب اس کا بھی حساب آپ کو پورا کرنا پڑے گا, جو وہاں پر ناکامیاں ہوئی ہیں, اور آگے کی بات بھی کرنی پڑے گی. اور اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ IMF کے پروگرام سے عوام پر بوجھ پڑے گا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, کیونکہ ہم اپنے معاملات درست نہیں کر سکے. ہم IMF کو صرف استعمال کرتے ہیں وقت گزارنے کے لیے کہ آج وقت گزر جائے کل پھر دیکھ لیں گے. ہم وہ ریفارمز نہیں کرتے جو مقصد ہوتا ہے IMF کے پروگرام کا, کہ آپ ریفارمز کریں اور آگے جا کے اس کا فائدہ ملے گا, پھر آپ عوام کو ریلیف دے پائیں گے. اس وقت آپ صرف عوام پہ بوجھ ہی ڈال پائیں گے. آپ نے اپنے حالات کو, اپنے گھر کو درست کرنا ہے. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں, اپنے گھر کو درست کریں. اور ایک بات ضرور یاد رکھیں, سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو معاشی استحکام بھی نہیں ہوگا.
اب صاحب یہ فرمائیں کہ یہ جو بات ہوتی ہے ریفارمز کے نہ ہونے کی، یہ تسلسل کے ساتھ ہم سن رہے ہیں، یہ ہمارا جو سسٹم ہے، ہماری جو حکومت ہے، ہماری جو گورننس ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے ریفارم کرنے کی، ہماری نیت نہیں ہے، یا عوام کا دباؤ ہوتا ہے، یا پولیٹیکل جو ایک ٹرمائل چل رہا ہوتا ہے اس کی وجہ سے ریفارم نہیں ہو پاتی، کیونکہ ہر حکومت یہی وعدے کرتی ہے اور ہو نہیں پاتا؟ دیکھیے یہ سب باتیں موجود ہیں، نہ صلاحیت ہے، نہ نیت ہے، نہ جرت ہے، اچھا اور اس سب کے پیچھے سیاسی عدم استحکام ہے۔ اچھا آپ کے الیکشن جو ہیں وہ عوام کی، اس کے رزلٹ عوام کی نمائندگی نہیں کرتے۔ جو حکومتیں آتی ہیں وہ عوام کی نمائندہ حکومتیں نہیں ہوتیں، وہ مشکل فیصلے نہیں کر پاتی کیونکہ عوام کا اعتماد ان پر نہیں ہوتا، اس لیے آپ اس چکی میں پستے رہتے ہیں۔ تو آپ کو آج سب سے پہلے اب اگر ملک کو درست کرنا ہے، ایک وعدہ کر لیں کہ ہم الیکشن چوری نہیں کیا کریں گے، عوام کی رائے کا احترام کریں گے، یہ وہاں سے آپ کی ابتدا ہوگی۔ ورنہ یہ خام خیالی ہے کہ آپ اس طرح بغیر ریفارم کیے آپ ملک کے معاملات درست کر لیں گے، مزید آپ اس خرابی کو بڑھاتے جائیں گے۔ بھائی صاحب سوال یہ ہے کہ اب یہ حکومت بھی بن گئی، اب یہ الیکشن بھی ہو گئے، عدم استحکام کو بھی ختم کرنا ہے، تو طریقہ کار کیا ہے؟ کیا ری الیکشن کروا لیے جائیں، یا موجودہ جو حکومت ہے اس کی کمپوزیشن کو تگڑا کر لیا جائے؟ مطلب ڈائلاگ کی بات ہوتی ہے، آپ نے خود ہی کہا کہ وہاں پہ نیت نظر نہیں آتی ہے۔ ہم بار بار جو پوچھتے ہیں، جو بار بار سوال کرتے ہیں بطور سابق وزیر اعظم، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 1 2 3 کام کرنے والے کون سے ہیں، حکومت کے بھی اور اپوزیشن کے بھی؟ دیکھیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں یہ الیکشن درست تھے اور یہ حکومت عوام کی نمائندہ حکومت ہے، تو پھر آپ حکومت چلائیں، پھر آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ کیوں آپ پریشان ہیں؟ پریشانی تو یہیں سے آئی نا کہ آج جو حکومت ہے عوام کی نمائندہ حکومت نہیں ہے، عوام اس کو قبول نہیں کرتے، یہ بدقسمتی ہے، وہ کیسے کام کرے گی؟ تو جس چیز کی بنیاد ہی درست نہیں ہے تو اس سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ وہ کیا حالات درست کرے گی؟ یعنی ری الیکشن ہو جائیں، اس لیے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ری الیکشن کروانے چاہیے، کرنا پڑے گا۔ جی ری الیکشن کی طرف جایا جائے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ سر، ری الیکشن سے اگر حل، میرا خیال ہے وہاں بھی آپ کو حل نہیں ملے گا۔ اچھا، آج سیاست جو ہے یہ نفرت میں بدل گئی ہے۔ آج عوام کے اندر ایک جو سیاست ہے وہ جس سطح پہ پہنچ گئی ہے، جو پولرائزیشن جہاں بڑھ گئی ہے، آپ یقین کریں کہ الیکشن آپ کو رزلٹ نہیں دے پائیں گے، الیکشن مزید خرابی پیدا کر دیں گے۔ اس لیے آپ کو کوئی بیچ کا راستہ ڈھونڈنا پڑے گا، اور راستہ ڈائلاگ سے آئے گا۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو 6 آپ نے کمپوننٹ بتائے، 4 سیاسی جماعتیں اور 2 وہ قوتیں، یہ پہلے ڈائلاگ کریں، رولرز گیم جو ہیں نئے سرے سے طے کریں، اور آئین کے اندر اگر بنیادی نوعیت کی کوئی تبدیلیاں کریں وہ کریں، اس کے بعد الیکشن ہوں گے تو یہ معاملہ چلے گا، ورنہ نہیں چلے گا، اور یہ حکومت بالکل اس قابل نہیں ہے کہ یہ چلا سکے معاملات کو۔ دیکھیں، رولز آف دا گیم آئین کے اندر موجود ہیں، جی، اگر ان میں کوئی تبدیلی چاہیے تو بیٹھ کے تبدیلی پہ فیصلہ کر لیں، لیکن یہ بھی فیصلہ کر لیں کہ ہم نے ملک کو آگے چلانا کیسے ہے، نظام کیا ہوگا، اس نظام میں کیا ریفارمز چاہیے، کیونکہ ریفارمز کوئی ایک جماعت اکیلے نہیں کر سکتی، اس کے لیے آپ کو کنسنسس چاہیے ہوتا ہے۔ پھر ہمارے ملک میں اسٹیبلشمنٹ کا ایک بہت بڑا اثر ہے گورننس کے اندر اور ملک کو چلانے میں۔ آپ نے ان سے بھی یہ بات طے کرنی ہے کہ ان کا کیا رول ہوگا ملک کی سیاست میں، ملک کی گورننس کے اندر، ورنہ یہ معاملات نہیں چل سکتے۔ ایک بنیادی بات ہوتی ہے کسی بھی نظام کے اندر کہ جس کے پاس اختیار ہوتا ہے اسی کے پاس ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ذمہ داری کسی اور کی ہو، اختیار کہیں اور ہو۔ یہ سب باتیں آپ نے بیٹھ کر، عوام کے سامنے بیٹھ کر، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ڈائلاگ ٹیلی وائزڈ ہو، لیکن عوام کے سامنے بات ہو کہ یہ افراد بیٹھے ہیں، یہ ہماری بہتری کی بات کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کسی اور کے پاس کوئی راستہ ہے تو میں سننے کو تیار ہوں۔ جو میرا تھوڑا بہت تجربہ ہے وہ تو یہی بتاتا ہے کہ اس کے علاوہ آپ کے پاس اب کوئی راستہ رہا نہیں ہے، ہم نے سب کچھ آزما لیا ہے۔ یہ آخری جو ہائیبرڈ گورنمنٹ کا نظام تھا جو دنیا میں کہیں نہیں ہے کہ آپ آئین سے باہر جا کر ایک حکومت کا نظام بنا کر اس کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ بھی ناکام ہو گیا ہے۔ صحیح ہے۔ یعنی آپ جو ہم سمجھے ہیں وہ یہی ہے کہ پہلے ڈائلاگ ہو،
اور جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جس کے پاس ذمہ داری ہے اختیار بھی اسی کے پاس ہو اور کوئی مداخلت ادھر ادھر سے نہ ہو، اور پھر اس کی روشنی میں نئے الیکشن کرا دیے جائیں اور عوام کے مینڈیٹ کے مطابق حکومت آئے تو پھر مسائل حل ہو سکتے ہیں، مسائل طے کیے جا سکتے ہیں۔ یہ درست سمجھے ہم؟ جی، عوام کا مینڈیٹ بھی ہو اور سیاسی جماعتوں میں وہ صلاحیت ہو، وہ جمہوری جذبہ ہو جو ہمارا آئین جس کا تقاضا کرتا ہے۔ ہمارے آئین کے اندر وزیر اعظم بادشاہ نہیں ہے، وہ ذمہ دار ہے کابینہ کے سامنے۔ ہمارے وزیر اعظم بادشاہ بننے کے یا صدر بننے کے موڈ میں رہتے ہیں کہ جو میں زبان سے نکالوں وہ ملک کا قانون ہے، جو میں زبان سے نکالوں وہ امپلیمنٹ ہو جائے۔ ملک اس طرح نہیں چلتے، ملک پالیسی سے اور دلیل سے چلتے ہیں، وہ آپ کی باتوں سے نہیں چلتے۔ صحیح ہے۔ اچھا بھائی صاحب، آپ نے بات کی ہے، ابھی آئی ایم ایف نے ایک اور بھی انکشاف کیا کہ جو 3.4% آف جی ڈی پی ہے وہ ٹیکس پالیسی کی ایگزیکیوشن کی وجہ سے، جو موجودہ ٹیکس پالیسی اگر اسی کی امپلیمنٹیشن پراپر ہو جائے تو یہ خسارہ اس سے بچا جا سکتا ہے۔ اب اگین ایگزیکیوشن اگر نہیں ہوتی یا امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی، اس کی ذمہ دار کیا ایگزیکیوٹیو ہیں یا وزیر اعظم صاحب ہیں یا منسٹر ہیں؟ اس ذمہ داری کا تعین کیسے ہوگا کہ ایک پالیسی بنائی گئی اور اس پہ عمل درآمد ہی نہ ہوا؟ جی، میں یہی تو کہہ رہا تھا کہ ذمہ داری کہیں اور ہے، اختیار کہیں اور ہے۔ یہ معاملہ تو نہیں چلتا نا۔ 3 ارب ابھی رپورٹیں آئی ہیں، 3 ارب لیٹر ڈیزل ملک کے اندر سمگل ہو کر آیا ہے۔ ڈیزل پہ میرا خیال ہے 50 یا 60 روپے فی لیٹر آپ کا پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ہے، ٹیکس ہے۔ جی، تو اگر یہی چیز لے لیں تو 150 سے 180 ارب روپے کا نقصان تو یہاں پر ہو گیا ملک کے اندر۔ یہ آپ کے ملک کے حالات ہیں۔ صحیح ہے۔ تو اس لیے ہمیں ذرا بیٹھ کر ان باتوں کو طے کرنا پڑے گا، ورنہ اس طریقے سے جو آج ہم ملک چلانے کی کوشش میں ہے یہ نہیں چلے گا۔ اچھا بھائی صاحب، اچھا عباس صاحب، یہ کل جناب وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ ایوب خان نے پہلا آئین توڑا، پہلے چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے، ان کو قبر سے نکال کر مردے کو لٹکایا جائے، آرٹیکل 6 لگایا جائے تو معاملات درست ہو سکتے ہیں۔ کیا واقعی اگر یہ جو لوگ مارشل لا اس ملک میں لگاتے رہے ان کو ہڈیاں نکال کے پھانسی پہ لٹکایا جائے تو اس سے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے؟ اور دوسرا تھوڑی سی وضاحت کر دیں، یہ ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن کی جو آپ بات کرتے ہیں یہ بھی اسی طرح کی بات ہے یا اس سے ماورا بات ہے؟ نہیں، دیکھیں، خواجہ صاحب کابینہ کے ممبر ہیں، کابینہ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ یہ فیصلہ کر دے کہ ہم نے کسی کو قبر سے نکال کر لٹکانا ہے یا نہیں لٹکانا۔ یہ اختیارات کابینہ کے پاس ہیں۔ پھر آپ کو قانون بنانا پڑے گا کہ قبر سے نکال کر کسی کو لٹکا سکیں بغیر اس کی ٹرائل کیے، آپ کو ٹرائل بھی کرنی پڑے گی۔ یہ اختیار کابینہ اور پارلیمان رکھتے ہیں، جس کی بات خواجہ صاحب نے کی ہے۔ حکومت شہباز شریف صاحب کی ہے، بالکل ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ اس بات کو انیشیٹ کریں، پارلیمان میں ڈائیلاگ ہوگا، اس کے بعد یہ فیصلہ ہو جائے گا پارلیمان کیا کہتا ہے اور اس کا کیسے ٹرائل ہوگا اور اس پر کیسے عمل درآمد ہوگا۔ یہ ہم اگر ماضی میں رہنا شروع کر دیں گے، آج کے مسائل کی بات مجھے تو ابھی تک پارلیمان میں نظر نہیں آئی کہ آج کے مسائل کیا ہیں، یہ گندم کا مسئلہ کیا ہے، کیسے پیدا ہوا، اس کا حل کیا ہے۔ نقصان تو سارا کسان برداشت کر رہا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ آٹے کی قیمت کم ہو گئی کیونکہ امپورٹڈ آٹا سستا آیا، آپ نے کسان کو پیسے کم ملے تو مارکیٹ میں، لیکن یہ سبسڈی جو سمجھ لیں گے کسان برداشت کر رہا ہے، یہ کل پھر مہنگا معاملہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ جو معاملات ہیں ان سے ملک کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ میں جو بات کرتا ہوں ٹروتھ کمیشن کی، میں ریکنسیلیشن کی بات بھی نہیں کرتا، میں صرف ٹروتھ کی بات کرتا ہوں۔ آپ ایک کمیشن بنا دیں جس کا کام صرف یہ ریکارڈ کرنا ہو کہ ملک میں ہوا کیا ہے۔ یہاں پر ہر معاملے کے بارے میں کوئی نہ کوئی شخص اس کے ایک پہلو ضرور جانتا ہے۔ میں 35 سال سیاست میں رہا ہوں، کچھ عہدوں پر بھی رہا ہوں، میں جا کے بتا سکتا ہوں جناب اس معاملے میں یہ میری نالج میں تھا، میں کیا سارا ہی نہیں کروں گا، میں جو حقیقت میرے پاس ہے، جو نالج ہے وہ ریکارڈ کرا دوں گا۔ اس کے بعد آپ نے کسی کو سزا نہیں دینی، کسی کو جزا نہیں دینی، آپ نے کم از کم ملک کی تاریخ درست کرنی ہے کہ یہاں ہوتا کیا رہا ہے۔
اور آپ یقین کریں کہ آپ سب حضرات کے فیصل صاحب کا آپ کا پروگرام بند ہو جائے گا، کیونکہ لوگ صرف وہ ٹروتھ کے جو ڈرامہ ہوگا اس کو دیکھا کریں گے کہ اس ملک میں ہوتا کیا رہا ہے. بڑی تلخ اور بڑی مذاق خیز باتیں اس ملک میں آپ کو حقائق ملیں گے. نہیں، ہم اپنے پروگرام میں وہی چیزیں ڈسکس کریں گے. ہمارا پروگرام تو زیادہ مقبول ہو جائے گا جب حقائق بیان کریں گے. تو بھائی صاحب کوئی یہ کر لیں. بہرحال اس کے علاوہ مجھے اور کوئی حل نظر نہیں آتا. کوئی ایک سچ جو آج بولنا چاہیں شخص کا احتساب نہیں کر سکے. نہیں، یہ میرا سوال ہے کہ آپ یہ آج مطالبہ کر رہے ہیں. نواز شریف صاحب بھی ایک دور میں یہ بات کرتے تھے، عمران خان بھی کرتے تھے. جب حکومت میں آتے تو کر کیوں نہیں پاتے؟ اس کی وجہ ہمیں ذرا بتائیں. یہی ٹروتھ بتا دیں کہ اقتدار کی مجبوریاں کیا ہیں. کیا ہیں اتنا تو بتا دیں نا ہم اپنے تجربے کی روشنی میں. جی، اقتدار کی مجبوری آپ کے سامنے ہے، لیکن یہ جو چیز ہے یہ ایک حکومت نہیں کر سکتی. اس کے لیے میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ کنسنسس چاہیے آپ کو تمام جماعتوں میں. آپ کو جماعتوں میں کنسنسس چاہیے کہ وہ اس بات پر ایگری کر لیں اور اس کو امپلیمنٹ کر دیں. جو میں نے کہا نا کہ جو مسئلہ بھی ہے اس کی حقیقت کا ایک پہلو بہت سے لوگ جانتے ہیں. کسی نے اس طرح سے دیکھا ہوتا ہے، کسی نے دائیں سے، کسی نے بائیں سے، مشرق سے، مغرب سے. وہ اپنی بات بیان کر دیتا ہے، اس کو وہ ریکارڈ کر لیتے ہیں. عوام پھر خود دیکھ لیتے ہیں کہ اس معاملے کا ہوا کیا ہے. میں ساری حقیقت کسی معاملے کے بارے میں نہیں جانتا، لیکن میں کم از کم جو میں جانتا ہوں اس حقیقت کے بارے میں، جو حقیقت جانتا ہوں کسی مسئلے کے بارے میں، وہ بیان کر دوں گا، لکھا جائے گا. جی نہیں دیکھیں نا، ہم کہتے ہیں جی فلان تم نے حکومت میں نہیں کیا نا یار، آپ کر لیں. نہیں، سوال یہ ہے اب زیادہ ضرورت آ گئی ہے ملک کی، لیکن اس کے لیے آپ کو کنسنسس چاہیے. عباس صاحب ہم نے کوئی ایک جماعت یا ایک حکومت نہیں کر سکتی. عباس صاحب ہم نے آپ سے سوال کیا کہ ہمیں وہ دھرنا کے حوالے سے بتا دیں کیا باتیں ہوئی. آپ نے کہا کہ جی مجھے اگر میاں نواز شریف صاحب اور باجوہ صاحب اجازت دیں گے تو پھر میں بات بتاؤں گا. جب آپ اجازت پہ آ جاتے تو پھر بات چھپی رہ جاتی ہے. میں نے دھرنے کے بارے میں یہ نہیں کہا. میں نے جو اپوائنٹمنٹ جو سیکنڈ ایکسٹینشن کی بات تھی آرمی چیف کے اپوائنٹمنٹ میں، اس کے بارے میں نے کہا. ہاں ٹھیک ہے سر. جی ٹھیک ہے. میں نے دھرنے کے بارے میں بات نہیں کی. دھرنے کے جو حقائق مجھ سے آپ پوچھنا چاہتے ہیں آپ پوچھ سکتے ہیں. جی ٹھیک، میں وہ بیان کر دوں گا. میں نے کمیشن کے سامنے بھی پیش ہوا تھا. 24 سوال انہوں نے لکھ کے دیے تھے، 24 کے 24 کا ریٹن جواب دے دیا تھا. وہ کمیشن کی رپورٹ کا حصہ ہونا چاہیے، اور میری گزارش یہ ہے کہ کمیشن کی رپورٹ کو پبلک کر دیں. صحیح ہے. بھائی صاحب لاسٹ یہ بتا دیں، مفتاح اسماعیل صاحب نے کچھ نام لیے ہیں، مہتاب عباسی صاحب کا، سینیٹر جاوید صاحب کا، زعیم قادری صاحب کا، کہ وہ آپ کے ہم خیال ہیں اور آپ کی جماعت یا آپ کی جو سوچ ہم خیال دوست ہیں ان کے ساتھ آ رہے ہیں. تو اور کون سے لوگ ہیں جو ابھی تک کنفرم ہو چکے ہیں؟ دیکھیں، ہم نے جا کے کسی کو دعوت نہیں دی. یہ ان کی سوچ، جن افراد کے نام انہوں نے لیے، سوچ ہم سے مطابقت رکھتی ہے. وہ اس سفر میں شامل ہونا چاہتے ہیں. یہ اب وہ فیصلہ کریں گے کہ وہ کب شامل ہوتے ہیں اور کیسے شامل ہوتے ہیں. جی ٹھیک. تو ہم جماعت ایک سوچ پہ مبنی ہوگی، جماعت افراد پہ مبنی نہیں ہوگی. جی ہم اس کے بعد جائیں گے، ہر ایک کو دعوت. جی بالکل ٹھیک. یہ ہمارا مقصد ہے، یہ ہم کوشش کر رہے ہیں. جی تو ہمیں ایسے لوگ چاہیے جو صلاحیت بھی رکھتے ہوں، کریڈیبلٹی بھی ہو اور انٹیگریٹی بھی ہو. جی تو یہ کوشش ہوگی کہ ایک جماعت ہو جو ملک کے مسائل، اس کے حل کی بات کر سکے. بہت شکریہ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب، آپ کے وقت کا آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ارشاد سے بڑی ڈیٹیل باتیں عباسی صاحب نے بتائی ہیں. جو آج معاملہ ہوا، جسٹس بابر ستار صاحب نے ایک اور خط ذرائع کے مطابق لکھا ہے. نہیں ذرائع اب تو اٹارنی جنرل صاحب نے اس کی وضاحت بھی کر دی ہے. تو obviously میں حفظ ما تقدم کے طور پہ، کیونکہ آج محسن اختر کیانی صاحب کی عدالت میں تو انہیں عدالت کا ایک کیس بھی چل رہا ہے، اور اس میں نہیں بلکہ توہین عدالت کا ایک پنجاب کا اپنا قانون بھی آ رہا ہے، اس پہ بھی حتیٰ کہ عزت کا اور توہین ایک پیکا ایکٹ میں بھی ترامیم ہو گئی ہیں. تو ہمیں اب بہت زیادہ محتاط رہنا پڑے گا، کیونکہ لگتا یوں ہے کہ صحافیوں کی پہلے بھی خیر اچھی خاصی نوٹس ہو گیا، طلعت صاحب کو نوٹس ہو گیا، مسیح اللہ جان صاحب کو نوٹس ہو گیا، مصیبت آئی ہوئی ہے. تو میں اس لیے ذرائع کا کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں. بنیادی سوال یہ ہے کہ جو وضاحت حکومت کی طرف سے دی گئی ہے، انہوں نے یہ کہا کہ کسی قسم کو جو ہے وہ روکا نہیں گیا، اور ایک ریکویسٹ کی گئی ایڈوکیٹ جنرل اور اٹارنی جنرل کی طرف سے، جو ایک طریقہ کار بھی ہے پہلے سے رائج ہے کہ یہ معاملہ حساس نوعیت کا ہے اور آپ اس پہ ان کیمرہ سماعت کر لیں. تو اب اس کے بعد یہ خط لکھ دیا گیا ہے.
اٹارنی جنرل صاحب نے جو بات کی کہ عدلیہ اور ایگزیکیوٹو کے درمیان ایک مخالفت کا جو تاثر ہے وہ دیا جا رہا ہے، اب دیکھیں جو خط کے مندرجات ہیں اور اٹارنی جنرل صاحب کی وضاحت ہے وہ ایک معاملے پر نہیں لگتی، کیونکہ خط کے مندرجات میں کوئی اٹارنی یہ نہیں ہے کہ جو پیغام آیا ہے ایسے کیس کے بارے میں، کیونکہ یہ جو بات ہے کہ اس کو ان کیمرہ کر لیں، یہ تو ایسی چیز نہیں جس کو مداخلت کہا جا سکے، یہ تو روٹین کی بات ہے، پہلے بھی کئی کیسز ان کیمرہ ہوتے ہیں، کئی ہیئرنگز ہوتی ہیں، تو یہ تو ایسی چیز نہیں ہے۔ میرا نہیں خیال کہ جج صاحب اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ میرے کام میں مداخلت، انہوں نے تو کہا کہ سیکیورٹی آفیشل کا نام لیا ہے آفیشل کی طرف سے، لیکن آگے مینشن نہیں کیا، نہیں مینشن نہیں کیا، لیکن جو بات کی ہے بات پر توجہ دینے کی، انہوں نے کہا کہ جی مجھے کہا گیا کہ اس معاملے سے پیچھے ہٹ جاؤ، اس کا مطلب ہے یہ ان کیمرہ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر جج کو تکلیف ہو یا جج کہاں سمجھیں کہ مجھ پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، وہ تو صرف اٹارنی جنرل نہیں، کوئی بھی وکیل یہ کہہ سکتا ہے، یہ تو ہوتا ہے نا، اور خاص طور پر جو کیسز ہوتے ہیں اس نوعیت کے جس میں ریاست کے حساس معاملات انوالو ہوتے ہیں، ماضی میں کئی چیزیں ہوتی نہیں ہیں، یعنی ایک ہی کیس میں ہوتا ہے کہ اس کا ایک پورشن جو ہے ان کیمرہ چلا جاتا ہے، جی سیاسی کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ جی ہم کوئی کچھ معلومات کوئی بریفنگ ہے وہ ان کیمرہ چلی ہم جاتی ہے، دینا چاہتے ہیں۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، آپ کو یاد لیکن ہوگا جب نواز شریف صاحب کا 93 میں برطرفی ہوئی تھی تو وہ کیس جب ایک بینچ سن رہا تھا، فل کورٹ بلکہ سن رہی تھی، تو اس میں اس وقت کے جو گورنمنٹ کے طرف سے وکیل نے کہا کہ جی کچھ چیزیں ہم ایسی پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں حکومت کی طرف سے جو حساس نوعیت کی ہیں، تو ایک دن جو سماعت تھی وہ باقاعدہ خفیہ ہوئی تھی اور اس میں کوئی شریک نہیں ہوا تھا، صحیح، تو اس لیے اس معاملے کو تھوڑا سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے، اور یہ مسئلہ حکومت اور جوڈیشری کے درمیان بدمزگی کا باعث بھی نہیں بننا چاہیے، حکومت اور جوڈیشری کے درمیان کوئی تعلقات خراب بھی نہیں ہونے چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے آزاد عدلیہ کے حوالے سے، عام آدمی کو انصاف کی فراہمی کے حوالے سے، انسانی حقوق کے حوالے سے دیکھنا چاہیے، لیکن وہ جتنا کسی کے شکست اور فتح کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، جتنی کوٹیشن آئی ابھی اس میں فردر اب اس پہ کیا کوئی سماعت ہوتی ہیں نہیں، اس پہ تو بعد میں ہی پتہ چلے گا، لیکن اس سے کچھ چیزیں ابھی کلیئر نہیں ہو رہی ہیں۔ پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، بہت شکریہ آپ کا، اجازت دیجیے۔